अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि आज ये कभी किसी स्टूडियो से प्रोग्राम कर रहा होता है, कभी किधर से जैसे कोई 9 मई करके भागा हुआ है और छुप छुपा के प्रोग्राम करता है। आज मैं आज भी काफ़ी इश्यूज़ हैं, कोई 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के इश्यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं और मुझे कोई स्किप भी करना पड़ रहे हैं, लेकिन जिन पर मैं बात करूँगा वो ये है कि अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई पार्लियामेंट में वापस आ गए हैं और एक उन्होंने धुआंधार तकरीर की है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट पर एक कारी ज़रब लगाई है, एक बड़ा संगीन वार किया है। और उसके अलावा जो मियां नवाज शरीफ हैं वो फजलुर रहमान के पास गए हैं, क्या वो उनको मनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्या मामला चल रहे हैं, इस हवाले से आपसे बात होगी। अली अमीन गंडापुर वो वज़ीर तो बन गए हैं, वज़ीर आला तो बन गए हैं, और साथ ही उन्होंने एक धमकी लगाई है पुलिस को कि तुम्हारी खैर नहीं। और इसके अलावा भी उन्होंने कोई तकरीर की है, उसके बारे में आपसे बात होगी। और जो शहर बानो नकवी है वो आज उनकी जो सऊदी सफ़ीर से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको हज की दावत दी है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में आपके नॉलेज में होगा कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार पाए हैं, तो इस पर एक राय तकसीम है कि क्या जो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फैसला सुनाया है कि उनका फैसला किस हद तक दुरुस्त है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और टल्ली ऑन की जाए। और मैं वापस आ जाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बातें बताता हूँ जो कुछ आजकल हुआ है। आप में से कितने लोग हैं उन्होंने अचकज़ई साहब की तकरीर सुनी है। अचकज़ई साहब जो हैं, मुझे याद आता है कि जब भी उनकी पार्लियामेंट में आमद होती है तो अच्छी तकरीर करते हैं, और हर दफ़ा वो अपने जो पार्लियामेंट में बेंचेस पे बैठे लोग हैं उनसे एक वादा लेने की कोशिश करते हैं कि आए हम आइन पर अमल करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से मदद नहीं लेंगे, लेकिन उनकी एक तकरीर के बाद आगे चीज़ें चलती हुई नज़र नहीं आती हैं। और उसका नतीजा शायद वो जो महमूद खान अचकज़ई की तरफ देखते हैं कि उनकी अपनी सीट भी ख़तरे में होती है, बड़ी मुश्किल से वो अपनी सीट लेने में कामयाब होते हैं। लास्ट टाइम उनसे कासिम सूरी जीत कर आए थे, वो किस तरह जीत कर आए थे वो भी एक मुतनाज़ा था, एक अलग वो एक डिबेट है, लेकिन वो पिछली दफ़ा पार्लियामेंट में नहीं आ सके थे, तो इस दफ़ा पार्लियामेंट में आए हैं। एक तो अच्छा शगुन है कि इस तरह के लोग जो हैं वो रहने चाहिए पार्लियामेंट में, जो इस तरह की बात करते रहें। बाज़ औक़ात जो हैं वो कई ऐसे लोगों के भी आवाज़ बने होते हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हमायती होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये जो आइन से खिलवाड़ करती है, जो बिकता है वो वफादार है, जो ख़रीदता है वो वफादार, और जो काम नहीं करता वो गद्दार। और ये आइन के साथ खेलती है, और हमें इधर दावा करना चाहिए, बल्कि हमें एक वादा करना चाहिए कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों नहीं खेलेंगे। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन मुश्किल है, और कोई पार्टी ऐसा करते नज़र नहीं आती। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल नहीं होगा। अगर कोई ना कोई एक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती रहेगी तो उसका रोल एक स्पाइलर का होगा। पहले वो इमरान खान वो रोल प्ले कर रहे थे, इस दफ़ा जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी वो प्ले कर रही थी, और ये सिलसिला जो है वो जारी रहता है। तो अचकज़ई साहब की बात सुनने वाली है और अमल करने वाली है, लेकिन बशर्ते कि उस पर अमल किया जाए। अदरवाइज़ तो मैं उनकी 2002 से इस तरह की स्पीचेस सुनता हुआ आ रहा हूँ। इस दफ़ा की उनकी स्पीच है सबसे ज़्यादा दबंग किस्म की, और काफ़ी वो वोकल थे इस मामले में। तो अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और इस तरह के लोग पार्लियामेंट में रहने चाहिए। अब यह है कि मौलाना फजलुर रहमान वो मियां नवाज शरीफ जो उनको मनाने गए हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे? ये एक अहम सवाल है, और बज़ाहिर लगता ही है कि मौलाना कोई आएँ बाएँ शाएँ करके कोई इस बात पर आ जाएंगे कि वो इनका हिस्सा बन जाएं। और चांसेस यही हैं कि जो नवाज शरीफ हैं उनके लिए भी उनको भी प्रॉब्लम होगा कि अगर मौलाना उधर बैठते हैं और वो जो भी बातें करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने कुछ समझौते किए हैं, तो मियाँ साहब को भी लगेगा कि गल मनु ला रहा है। तो लिहाजा वो चाहेंगे कि मौलाना साहब जो है उनको अपने साथ रखें। पीपल्स पार्टी वालों की भी यही ख्वाहिश होगी। और तीसरी बात, उनका कोई एक पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक ना पहले ठीक थे और अब ठीक होते हुए इतने नज़र आ नहीं रहे। और फिर चौथी बात यह है कि चूंकि उनकी एक राइवलरी भी ज़्यादा पीटीआई के साथ ही चल रही होती है, अगर वो उनके साथ जाकर मिल जाते हैं तो या तो वो पीटीआई की आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, अदरवाइज़ जो है वो अगर आवाज़ मिलाते हैं तो उनकी अपना तशख़्ख़ुस जो है वो ख़त्म होगा, क्योंकि पीटीआई बड़ी जमात है और बड़ी लाउड किस्म की जमात है।
تو اب دیکھیں اندازہ یہی ہے کہ وہ واپس جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح میاں صاحب کی بات مان جائیں گے. اب اس کے بعد جی علی امین گنڈاپور آپ کے نالج میں ہے کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں اور عمدے انہوں نے ایک جو ہے نا وہ پولیس کو دھمکی دیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے لوگوں پر آپ نے ایف آئی آرز کرائی ہیں جن کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر ایف آئی آر ختم کریں، نہیں تو تہاڈی خیر نہیں. اب پولیس کیا کرتی ہے؟ پولیس کا اوورال یہ جو ایک محاذرائی کی سیاست ہے، اس میں پولیس اور بیوروکریسی کافی سفر کر رہی ہے. اور لوگ جن کا ایک جو لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں مختلف عہدوں کے لیے، اب اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ان کا جو معیار ہے وہ قابلیت نہیں ہوتا، ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ساڈے نال ہے یا انہاں دے نال ہے. تو اس بنیاد پہ سلیکشن ہوتی ہے اور پھر وہ ایک کے دور میں جو کام کرتے ہیں ان کو اپنی پروٹیکشن کے لیے بھی انہی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، نہیں تو ان کی پھر فراغت ہوتی ہے، ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اب جو لوگ ایک فرنٹ فٹ پہ کے پی میں تھے، میرا خیال ہے کہ ان کا فیوچر ادھر تو مجھے بڑا بلیک، بڑا گنونا قسم کا نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آج ایک دھمکی دے دی ہے. اس سے پہلے جو شیر افضل مروت ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی جی کو جیل بھیجوں گا، اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا کلپ جو ہے وہ پولیس سرکلز میں ان کے واٹس ایپ پہ کافی چل رہا تھا، اور وہ اس پر اپسیٹ بھی تھے کہ اگر اس طرح سے معاملات چلیں گے تو وہ نہیں چل پائیں گے، یعنی پولیس نہیں چل پائے گی، بیوروکریسی نہیں چل پائے گی، سارا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اور اس کو اس عمل سے نکالنے کے لیے ساری جماعتوں کو کوئی چیزوں پر متفق ہونا پڑے گا، ادروائز ہر چیز پولیٹیسائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے. اور اسی سے ملتی جلتی، پولیس سے ملتی جلتی ایک خبر کہ سیدہ شہر بانو نقوی جو کہ ہماری ایک طرح کی ایک پوسٹر گرل بھی آج کل بن گئی ہیں کہ ایک ریزسٹنس کے حوالے سے، اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے حوالے سے، کل ان کو آرمی چیف نے بلایا ہوا تھا جو انہوں نے لاہور میں اچھرا میں ایک خاتون کی جان بچائی. آج ان سے جو سعودی سفیر ہے انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کو حج کی دعوت دی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ حج کریں، اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لی ہے. اس دعوت کی اہمیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ جو معاملہ اچھرا والا شروع ہوا وہ اسی بنیاد پہ شروع ہوا کہ وہ خاتون جس کی جان خطرے میں تھی وہ اس لیے خطرے میں پڑ گئی کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ کوئی الفاظ تھے جن سے مشابت کچھ اس طرح سے تھی جیسے وہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے کوئی مذہبی حضرات ہیں انہوں نے کوئی کہا کہ اس کی قرآن کے الفاظ سے تشبیہ ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ایک توہین کی مرتکب ہوئی ہے، تو وہ بڑی مشکل سے ان کی جان بچائی گئی. اب سعودی سفیر جو ہیں یعنی کہ چونکہ وہ خود عربی ہیں اور ان کے خیال میں ان کا اس طرح سے سیدہ شہر بانو کو حج کی دعوت دینا انفیکٹ اس خاتون کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی ہے کہ جس کی جان خطرے میں تھی، اور اس میں جو اس طرح کے علماء ہیں جو اس کو ایشو بنا رہے تھے ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ ان نان ایشوز کو ایشو نہ بنائیں. ٹھیک ہے، کوئی ہر چیز عربی میں لکھی ہوئی قرآن نہیں ہوتی، آپ کی کم علمی ضرور ہو سکتی ہے، آپ ہر چیز میں جو ہے نا مذہب کو نہ داخل کریں. تو یہ ایک پازیٹیو نیوز تھی. اب یہ ہے کہ ہم اپنے آخری خبر کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے جو ڈی سی اسلام آباد ہیں، ڈی سی اسلام آباد اور ان کے ساتھ ایک ایس ایس پی آپریشن اور ایک جو ایس ایچ او ہیں وہ تینوں توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں. ان پر الزام کیا ہے؟ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے جو ایم پی اوز کا ایک مس یوز کیا، مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا ایک لا ہے اس کے تحت لوگوں کو گرفتار کرنا. اگین یہ چیز ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن اور جو بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے اس کا نتیجہ ہے. جس طرح میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس سارے عمل میں سفر کر رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کو وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ان سے جب ڈی سی او کو آرڈر کیا جاتا ہے، پولیس کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ فلاں بندے نو پکڑ لو، انہوں پکڑ لو، انہوں پکڑ لو، جب ایک جگہ سے عدالت چھوڑتی ہے کوئی دوسرے شہر سے ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس معاملے میں شہریار افریدی کا کیس تھا. شہریار افریدی جو ہے ان کو پہلے جیل میں رکھا گیا، ان کو پہلے ادھر راولپنڈی بینچ جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے ان کی رہائی کا حکم دیا، پھر بعد میں ادھر اسلام آباد میں کام شروع ہو گیا. اس دوران جو ہے وہ تھوک کے حساب سے جو ہے مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت بندے گرفتار کیے گئے، مختلف لوگوں کے ایم پی اوز ایشو کیے گئے تقریباً 70 کے قریب. ان میں سے کوئی 39-40 جو تھے وہ بقول ہمارے دوست ثاقب بشیر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں ان سے میں ڈیٹیلز کلیکٹ کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان میں سے 39-40 جو ہیں
وہ عدالت نے کویش کر دیے تھے, ان کو کالعدم کر دیا تھا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ جب مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت بندوں کی گرفتاری کرتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ کیا وجوہات کیا تھیں, آپ کے پاس کو ریزنیبل گراؤنڈز ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ تسی ہوتا جناب بے تکا استعمال کرتے رہو. اور انہوں نے جو انیشلی جو جب لاہور پنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا ادھر جب یہ معاملہ زیر بحث آیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا جی کہ ہماری ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ کون بندہ امن کا دشمن ہے یا امن کو اس سے خطرہ ہے, تو اس کی بنیاد پہ ہم گرفتار کرتے ہیں. اس ٹائم جب شہریار افریدی کا معاملہ بھی آیا تھا, جب ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا, تو اس پہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی ان کی اسی چیز کو چیک کیا. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ یہ ایک آرڈر کر چکی تھی کہ آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے لیے ریزن ضرور آپ نے لکھنی ہے, وجوہات آپ کے پاس سالڈ ہونی چاہیے. تو جب یہ معاملہ دوبارہ آیا تو انہوں نے اس پر انویسٹیگیشن شروع کر دی اور انہوں نے ان کا توہین کے چارجز لگا دیے, کنٹیمپٹ چارجز لگا دیے, اور جب ایک طرح سے ٹرائل شروع ہو گیا اور اس پہ انہوں نے انٹیلیجنس بیورو کے لوگوں کو بھی بلایا کہ بھئی تسی دسو کہ کی مسئلہ کی سی ہے, شہریار افریدی کیا پرابلم کر رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ وہ جیل سے کو پلاننگ کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی کہ جیل میں ذرا چیک کرو کہ کیڑے بندے نو ملدا سی, تو جیل میں پتہ چلا کہ اس کے والدین سے ملاقات ہوئی تھی اور کوئی کسی سے بندے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی, کوئی وہ اس چارج کو پراپرلی اسٹیبلش نہیں کر پائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پہ توہین لگ سکتی ہے. ڈی سی کا کہنا یہ ہے کہ جب ان کو شہریار افریدی کو اسلام آباد میں گرفتار کیا گیا ہے تو اس ٹائم تک ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں آیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں آیا تھا. تو بقول ثاقب بشیر کے کہ جو ان پر توہین کا چارج لگایا گیا وہ اس بنیاد پر نہیں لگایا گیا کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے, اصل میں وہ اس بنیاد پر لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بار بار اس چیز کو مس یوز کیا ہے, ایم پی او کو مس یوز کیا ہے, مینٹیننس آف پبلک آرڈر کو مس یوز کیا ہے اس لاء کو, اور اس بنیاد پہ کہ ایک طرح کی ان کی بدنیتی شامل ہے. اب جو اس چیز پہ دو رائے آ رہی ہیں, اگر ہم بیوروکریسی سے بات کریں تو ان کا کہنا ہوتا ہے جی کہ یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے لیے جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے آفیسر نے کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے, وہ نہیں کیا. اب یہ ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر کا جو معاملہ ہوتا ہے اس میں یہ بڑا سبجیکٹو بھی ہوتا ہے, کوئی چیزیں جو ہیں وہ ویزیبل ہوتی ہیں, کچھ انویزیبل ہوتی ہیں. اب یہ والا معاملہ جو ہے یہ بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے آئی بی یا باقی لوگوں کو بلا کر بھی چیک کیا تھا کہ کیا یہ چیز تھی. اب یہ جو ہے اوورال ایک اختیارات کا ایک ناجائز استعمال کا معاملہ آ گیا. تو اس میں جو آفیسرز ہیں ان کو ایک بنایا گیا قربانی کا بکرا بن گئے, یا قربانی کا بکرا اس سینس میں کہ ان کو بھی ان کی طرف سے آرڈر آ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ چودھری ریاست کی طرف سے آرڈر آ رہے ہوتے ہیں, اور دے مار 4.5 جناب بندے پکڑ کے اندر جڑے نے تھوک دے صاحب نے بیڑ بکریاں بندے اندر جو ہے کرتے جاتے ہیں. یہ بڑا ویسے مشکل سوال ہے, یعنی کہ میں مشکل اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے پہلے ادھر اسلام آباد میں جو توڑ پھوڑ بھی کی اور اس میں کو پولیس والے بھی زخمی ہوتے ہیں, اس ٹائم عدالت اتنا نوٹس نہیں لیتی. اب جو بیوروکریسی ہے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب ہماری ریٹ چیلنج ہو رہی ہوتی ہے تو عدالت اتنی ایکٹیو نہیں ہوتی جتنا اس دفعہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو اوورال ہماری جو اتھارٹی ہے یا ہماری ریٹ ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کولیپس کر جائے گی. ہم ہر دفعہ عدالت کی طرف دیکھیں گے. اگر اس کا دوسرا ایک اینگل یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس نے ایک سخت میسج دیا ہے کہ آپ کو جدھر سے بھی آرڈر آئیں, چودھری ریاست سے آئیں یا چودھری سیاست سے آئیں, آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے, آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. کیا یہ اتنا آسان ہے؟ بہت مشکل کام لگتا ہے. اور اس میں اب یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ آگے بنے گا کیا یہ جیل میں جائیں گے, کیا ان کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ ہوگا. جتنی انہوں نے سزا دی ہے اگر سزا 1 سال سے کم ہو تو اس صورت میں عدالت سزا کو سسپینڈ کر دیتی ہے اور دوبارہ کوئی ایک 2 رکنی بینچ, مثلا اس کیس میں 1 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہے تو 2 رکنی بینچ اس کو سنے گا. اب 2 رکنی بینچ جو ہے وہ بن گیا ہے, جسٹس عامر فاروق اور جسٹس جہانگیری کی ایک سربراہی میں وہ اس کیس کو ان کے معاملات کو سنیں گے. جو ڈی سی ہیں ان کو 6 ماہ قید اور کوئی 1 لاکھ روپے کی سزا ہوئی ہے, 1 لاکھ روپے جرمانہ, اور جو ایک ایس ایس پی آپریشن ہے ان کو 4 ماہ قید اور اتنی ہی جرمانے کی سزا, اور جو ایس ایچ او ہیں ان کو غالباً 1 مہینے کی سزا ہوئی ہے.
اب چانسز یہ ہیں کہ یہ سزا معطل ہو جائے گی. اگر سزا معطل نہیں ہوتی تو پھر کی بنے گا؟ سزا معطل نہ ہونے کی صورت میں نوکری تو بھی فارغ ہوں گے اور پھر یہ جیل میں جائیں گے. جیل میں جانے کے لیے جو یہ کیا کر سکتے ہیں, جو بیوروکریسی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈی سی کے گھر کو جیل سب جیل قرار دے کے ان کو ادھر رکھا جائے. اسی طرح ایس ایس پی آپریشن اور جو ایس ایچ او ہیں ان کے گھر کو بھی ادھر رکھا جائے اور اسی طرح کو وہ اپنا ٹائم گزاریں. لیکن ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ سزا ہوتے ہی سزا معطل بھی ہو گئی ہے اور یہ معاملہ آگے 2 رکنی بینچ سنے گا. چانسز یہ ہیں کہ وہ اس کیس میں ان کی سزا معاف کر دے گا. لیکن ناظرین یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. ہم جو ہے میں جو بار بار اس سارے ولاگ میں جو سیاسی تقسیم کا عمل آ رہا ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ اس کے پورے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کے بیوروکریسی پر کیا اثرات ہوتے ہیں. وہ ایک طرح سے سٹیک ہولڈر بن جاتے ہیں. وہ جس پارٹی کی حکومت میں انہوں نے جو ایکشنز لیے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ان کی وفاداری ہی ان کا ایک مقدر بن جاتی ہے. وہ آئین کے یا قانون کے یا ریاست کے یا گورنمنٹ کے وفادار نہیں رہتے. وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو اپنی ایک سیاسی وابستگیاں بن جاتی ہیں. تو اس سارے عمل میں پورا معاشرہ سفر کر رہا ہے. یہ تقسیم کا عمل کیا رک پائے گا؟ مجھے ایک مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی. نہ پی ٹی آئی نے باز آنا ہے اور نہ ہی گورنمنٹ نے آگے پھر ریئیکٹ کرنے سے باز آنا ہے. یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. تو ناظرین آج تک اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.